नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान ने बिल आखिर एक नई जमात और एक नई पार्टी बनाने के हवाले से क्या हतमी फैसला कर लिया है। चौधरी निसार अली खान को किसकी जानिब से अहम तरीन पैगाम मिला था, इस पैगाम के दो बुनियादी नुकात क्या थे, शहबाज शरीफ इस पूरी सूरत हाल में कहाँ खड़े हैं, इसी पूरी सिचुएशन का एक ताकतवर इदारे में होने वाली तब्दीलियों से क्या ताल्लुक़ है और इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसमें किस किस्म का तूफ़ान खड़ा हो सकता है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चौधरी निसार अली खान ने नई पार्टी बनाने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा और बहुत अहम फैसला किया है। सबसे पहले आपको बताएं कि चौधरी निसार अली खान का ताल्लुक़ सिर्फ एक सियासी ख़ानदान से नहीं, सिर्फ एक सियासी घराने से नहीं, बल्कि एक फ़ौजी घराने से भी है। इसीलिए उनके फ़ैसलों को सिर्फ सियासी नज़र से नहीं बल्कि अस्करी नज़र से भी देखा जाता है। चौधरी निसार अली खान के बड़े भाई जनरल इफ्तिखार अली खान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जैसे अहम ओहदे पर फाइज रहे, जो कि पाक आर्मी में आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा तस्वुर किया जाता है और उसके बाद वो सेक्रेटरी दिफा के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते रहे। इसी वजह से चौधरी निसार अली खान के पस मंज़र के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि उनके घराने का एक खालिस फ़ौजी पस मंज़र भी है और जानने वाले जानते हैं कि चौधरी निसार अली खान के इस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीबी ताल्लुकात रहे। ये ताल्लुकात अब भी कायम हैं और इससे पहले जब वो पूरी तरह मुस्लिम लीग नून में फ़ाल थे, यानी जब तक उनके इख्तलाफात नहीं पैदा हुए थे मियाँ नवाज शरीफ से, उस वक्त तक उनके जो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात थे उन्हीं ताल्लुकात को वो नून लीग के फ़ायदे और मियाँ नवाज शरीफ की मुश्किलात को आसान करवाने और उन मुश्किलात को हल करवाने में भी इन्हीं ताल्लुकात को इस्तेमाल करते रहे। बहरहाल अब वापस आते हैं कि चौधरी निसार अली खान ने क्या बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और इसी हवाले से आपको एक दिलचस्प वाक़या भी सुनाते हैं। तो मामला ये है कि मेरी जब बतौर सहाफ़ी चौधरी निसार अली खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे कुछ सवालों के क्या जवाबात दिए। इन जवाबात के अंदर भी बहुत सी खबरें छुपी हैं। बतौर सहाफ़ी मेरी चौधरी निसार अली खान से कई मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन एक ख़ास मुलाकात में कुछ ख़ास किस्म के सवालात हुए थे और उन ख़ास सवालात के जवाबात में जो ख़ास खबरें निकली थीं वो ख़ास खबरें आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। एक तो मेरा सवाल ये था कि चौधरी निसार साहब, आप मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीब थे, आपने कई मरतबा इस्टेब्लिशमेंट के मामलात के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ की मदद भी की, आपकी नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात भी थी, आपका पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी कद काठ भी था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। इस पर चौधरी निसार अली खान पहले तो मुस्कुराए, ज़ाहिर है कि ये एक उनके लिए ट्रिकी क्वेश्चन था। तो उसके बाद उन्होंने एक पुरस्कार शख्सियत की जानिब इशारा किया और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसको मैं देखता रहा मियाँ नवाज शरीफ की गाड़ी में। ये मियाँ नवाज शरीफ की गाड़ी में शख्स सफ़र करता था, मियाँ नवाज शरीफ की गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाता और जब भी मियाँ नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरता तो ऐसे बयानात देता जो कि फ़ौज मुखालिफ होते, फ़ौज की क़यादत के मुखालिफ होते और यहाँ तक के कुछ हल्के ये कहते कि ये बयानात जो हैं ये रियासत मुखालिफ बयानात होते। उसके साथ चौधरी निसार अली खान ने कहा कि डॉन लीक्स का जो स्कैंडल आया था, जिसके बारे में ये कहा गया कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई थी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में, इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आए थे।
تو چودھری نثار علی خان کا اشارہ یہ تھا کہ ڈان لیگز میں بھی یہی شخص مرکزی کردار تھا، اسی شخص نے میاں نواز شریف کو فوجی قیادت سے لڑایا، اسی شخص نے میاں نواز شریف کی ذہن سازی کی فوجی قیادت کے خلاف، اور ان کا اشارہ ظاہر ہے کہ پرویز رشید کی جانب تھا کہ پرویز رشید وہ شخص ہیں جو کہ ڈان لیگز میں بھی ملوث تھے، اور اس کے بعد انہوں نے میاں نواز شریف کو فوجی قیادت کے خلاف بھی اکسایا۔ اور جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ بعد میں خواجہ آصف اور احسن اقبال نے بھی جب دیکھا کہ چودھری نثار علی خان کے خلاف ایک لابی بن گئی ہے بہت زیادہ مضبوط، خواجہ آصف تو پہلے سے اس لابی کا حصہ تھے، تو بعد میں احسن اقبال بھی اس لابی کا حصہ بن گئے، اور اس طرح سے چودھری نثار علی خان کو پارٹی کے اندر آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تنہا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے تو پارٹی کے اندر ایک جمہوری طریقے سے آواز اٹھائی، جمہوری طریقے سے اختلاف رائے کیا، لیکن میرے جمہوری اختلاف رائے کو بھی برداشت نہیں کیا گیا، تو پھر پارٹی کے اندر کس نام کی جمہوریت ہے اور یہ کیسی جمہوریت ہے؟ میرا ان سے دوسرا سوال یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی کون سی خاص پالیسی تھی جس سے آپ کو اختلاف تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پر تو آپ پہلے بہت زیادہ ایکٹیو رہے۔ تو اس پر چودھری نثار علی خان کا جواب تھا کہ اصل میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم کو کچھ ایسے عناصر نے بھی استعمال کیا جو کہ ریاست مخالف ہیں، جن کی پوری سیاست ریاست مخالف ہے، انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ صرف فوج کے خلاف نعرے نہیں لگواتے، وہ صرف فوجی قیادت کے خلاف نعرے نہیں لگواتے، وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں، ریاست پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو بھی اکساتے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں۔ تو اس حوالے سے چودھری نثار علی خان سے میں نے پوچھا کہ تھوڑا سا ہمیں پریسائزلی یہ بتائیں کہ ان کا اشارہ کس جانب ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ محمود خان اچکزئی جیسے لوگ ہیں، ان کو مسلم لیگ نون کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، جس پر ان کے سخت تحفظات تھے، اور ان کے لیے یہ جو پالیسی تھی مسلم لیگ نون کی یہ ناقابل قبول تھی۔ چودھری نثار علی خان کا تیسرا نقطہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو فوج سے لڑانا اور فوجی قیادت سے لڑانا ایک غلط پالیسی ہے، اور مجھے میاں نواز شریف کی جب نااہلی ہوئی تو اس کے بعد بھی جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے اور ان کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا، تو مجھے تو اس کے بعد بھی ایک وزارت آفر کی گئی۔ شاہد خاقان عباسی چل کر میرے گھر آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ وزارت لے لیں۔ اگر میں خود غرض ہوتا تو وزارت کون چھوڑتا ہے، لیکن میں نے اصولوں کی بنیاد پر وزارت چھوڑی۔ اس وقت مجھے بہت سے مسلم لیگی رہنما ایسے تھے جو مجھ سے رابطہ کرتے رہے، جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ بھی کی، لیکن میں اصولوں پر کھڑا رہا اور میں نے کسی بھی صورت وزارت قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب واپس آتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان نے نئی پارٹی بنانے کے حوالے سے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اب وہ کیا کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں، یا یہ جو نئی جماعت کے حوالے سے اعلان ہوا ہے اس کا ایک بنیادی نقطہ کیا ہے؟ تو یہ فیصلہ چودھری نثار علی خان نے ایک ایسے وقت میں کیا جب مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان اختلافات کی اطلاعات سامنے آئیں، اور یہ ساری اطلاعات اصل میں پہلے شہباز شریف کے کیمپ نے خود لیک کرنا شروع کی۔ پھر یہ اطلاع لیک کی گئی کہ شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے سامنے اپنا استعفیٰ رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا تو آپ مریم نواز کو 1 سال کے لیے خاموش کروائیں یا پھر میرا استعفیٰ قبول کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے ہی پراسرار طریقے سے شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ اور مریم نواز اور میاں نواز شریف کے جو دیگر ان کے کیمپ کے جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی شہباز شریف کے بیانیے پر حملہ آور ہو گئے، اور انہوں نے شہباز شریف کے اس پورے بیانیے کو اور ان کے انٹرویو کے اس حصے کو جھٹلایا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں ہم
اگر کوئی اجتماعی مشاورت سے اور اجتماعی ایک حکمت عملی بناتے تو ہم بہتر نتائج حاصل کر سکتے تھے۔ اور اسی پورے معاملے پر ہمارے ذرائع کے مطابق لندن میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا مسلم لیگ نون کا، جس میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس کو چیئر کر رہے تھے اور کچھ رہنما ویڈیو لنک پر پاکستان سے بھی شریک تھے۔ تو اس اجلاس میں بھی میاں نواز شریف نے مریم نواز کے حق میں فیصلہ دے دیا، جس کے بعد انہوں نے کچھ ایسا سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا جو شہباز شریف کے کیمپ کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ شہباز شریف کا جو پورا ایک بیانیہ تھا 2018 کے الیکشن کے حوالے سے، جو انہوں نے ابھی ایک انٹرویو میں بیان کیا، اس حوالے سے میاں نواز شریف نے یہ کہہ دیا کہ ہماری جو جنگ تھی وہ کوئی چند سیٹوں کے حوالے سے نہیں تھی۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ خبریں بھی آنے لگ گئیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کوئی اپنی الگ سے پارٹی بنانے کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ یہ حکومتی ذرائع کہنے لگے کہ نون لیگ میں سے شین لیگ بھی نکل سکتی ہے۔ تو اسی پوری سچویشن میں چودھری نثار علی خان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان نے ہمارے ذرائع کے مطابق یہ واضح کر دیا ہے کہ اب اگلا الیکشن وہ آزاد حیثیت میں نہیں لڑیں گے، یعنی 2023 کا الیکشن وہ آزاد امیدوار کے طور پر نہیں لڑیں گے جیسا کہ انہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا۔ اب 2023 کے الیکشن میں وہ کس جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ پورا انتخابی مارکا جو ہے وہ لڑیں گے، اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ دو آپشن ہیں چودھری نثار علی خان کے پاس جن کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں، اور ان دونوں آپشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے انہیں کچھ گرین سگنلز بھی ملے ہیں اور کچھ مثبت اشارے بھی ملے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں تو نہیں لڑیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بالکل دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر 2023 کا الیکشن نہیں لڑیں گے، اگرچہ ریسنٹلی 6 مہینے پہلے تقریباً ان کو نون لیگ کے ٹکٹ کے حوالے سے کچھ گرین سگنلز دیے گئے تھے۔ شہباز شریف کی چودھری نثار علی خان سے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود چودھری نثار علی خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے دو ٹوک کہ نون لیگ کا ٹکٹ انہوں نے 2023 کے الیکشن میں نہیں لینا۔ 2018 کے الیکشن میں پرویز رشید کی وجہ سے اور ان کی لابنگ کی وجہ سے چودھری نثار کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ یہ جو شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان ایک سچویشن بنی ہے اختلافات کی، جس پر مریم نواز نے خود ٹویٹس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اختلافات موجود ہیں، تو چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ ایک نئی مسلم لیگ بنتے دیکھ رہے ہیں۔ ان کو بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے ایک الگ سے پارٹی بنے گی جو نون لیگ کے، جس میں رہنما بھی شامل ہوں گے جو میاں نواز شریف کے کیمپ کے ہوں گے۔ اس لیے چودھری نثار علی خان کا فیصلہ ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن میں کبھی امکان یہ ہے کہ وہ اس نئی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا پسند کریں گے تاکہ وہ سیاست میں ایک بڑا کردار ادا کر سکیں۔ اور اسی معاملے میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے، اور وہ دلچسپ پہلو ہے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی چودھری نثار علی خان کو یہ دعوت دی تھی، یہ پیشکش کی تھی کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، تو انہیں پنجاب میں بھی کوئی بڑا عہدہ دیا جا سکتا ہے اگر تحریک انصاف کامیاب ہو جائے، اور وفاق میں بھی بڑی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس وقت چودھری نثار علی خان میاں نواز شریف سے اختلافات کے باوجود تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اب ذرائع کا کہنا یہ ہے، اور چودھری نثار علی خان کے جو کلوز سورسز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی انہیں اس بات کے اشارے دیے گئے ہیں کہ 2023 کا الیکشن اگر وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑنا چاہیں تو تحریک انصاف بھی انہیں ٹکٹ دے سکتی ہے۔ تو اس آپشن کو بھی مکمل طور پر چودھری نثار علی خان نے رد نہیں کیا، اور اب یہ مصدقہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ چودھری نثار علی خان مسلم لیگ نون سے تو بالکل نہیں لڑیں گے، یا نئی مسلم لیگ کے ٹکٹ سے لڑیں گے، یا پھر تحریک انصاف کے ٹکٹ سے 2023 کا الیکشن لڑیں گے۔ اور اس الیکشن کے حوالے سے نئی مسلم لیگ میں اگر یہ بنتی ہے تو مسلم لیگ نون کے کم و بیش کہا جا رہا ہے کہ کوئی 10 سے 11 ایسے
رہنما ہیں کہ جو اس نئی مسلم لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق چودھری نثار علی خان سے رابطے میں رہے، اور رانا تنویر کے بارے میں بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کا چودھری نثار علی خان سے کس قسم کا ایک رشتہ ہے۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ چودھری نثار علی خان سے رابطے میں ہیں۔ خواجہ سعد رفیق ضروری نہیں کہ پارٹی چھوڑیں، لیکن ان کے تعلقات جو ہیں وہ چودھری نثار علی خان سے بہت زیادہ اچھے رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔